अस्सलाम वालेकुम। बैनुल अक़वामी जरीदे फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने आज के दिन एक आर्टिकल शाया किया है जिसके हवाले से आप मुख्तलिफ ख़बरों में कुछ तफसीलात सुन चुके होंगे। इस आर्टिकल में दिए जाने वाले नुकात बुनियादी तौर पर वही हैं जो गाहे बेगाहे हम सब लोग और मीडिया के अंदर जिनके ऊपर बात होती रहती है, लेकिन इसके अंदर बुनियादी तौर पे उन तमाम नुकात को इकट्ठा एक बड़े खूबसूरत अंदाज में किया गया है। बताया गया है कि पाकिस्तान के असल हुक्मरान कौन हैं, उनका एजेंडा, डिज़ाइन और ख्वाहिशात क्या हैं, और क्या वो अपनी ये ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या आप यूँ कह लीजिए कि मजमून इस बात का अहाता करता है या इस चीज़ को एनालाइज करता है कि क्या जनरल आसम मुनीर जो कि पाकिस्तान के डिफेक्टो रूलर हैं, वो जो रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की आउटलुक को, क्या वो इस मकसद में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं। हम इस आर्टिकल को ज़रा तफसील से देखते हैं क्योंकि इसके अंदर बाद बहुत बुनियादी और अहम नुकात जो हैं उठाए गए हैं। बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल टाइम्स के इस आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो द फील्ड मार्शल्स गैम्बट, Asim Munir is trying to refashion Pakistan's place in the world and bolster his power at home. मैं इस आर्टिकल को पूरी तरह तो नहीं पढ़ूंगा, इसका खुलासा आपको ज़रूर बताता हूँ, लेकिन चंद इब्तदाई लाइनें आपको ज़रूर बताता हूँ। हमजा जिलानी हैं, इस्लामाबाद में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फाइनेंशियल टाइम्स के। उनकी ये तहरीर है। शुरू में वो लिखते हैं कि द डे बिफोर फील्ड मार्शल आसम मुनीर वाज ड्यू टू होस्ट अ पीस समिट बिटवीन द यूएस एंड द ईरान इन अप्रैल, सऊदी अरेबिया मेड अ स्पेशल रिक्वेस्ट। जब पाकिस्तान बिल्कुल तैयार था, पाकिस्तान नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये पहले फिक्रे से ही उन्होंने एक सच्ची बात लिखी है जो पाकिस्तान में अमूमन लोग लिखने से कतराते हैं, और हालांकि ये खुद भी इस्लामाबाद बेस्ड है। और वो ये है कि ये जो पीस समिट कोई भी इस्लामाबाद में हुई थी, ये पाकिस्तान ने नहीं करवाई थी, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने नहीं कराई थी, ये पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत ने नहीं कराई थी, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने नहीं कराई थी। यहाँ तक कि जो हमारी खातून सेक्रेटरी ख़ारजा थी, उनको किसी इवेंट के अंदर शरीक ही नहीं होने दिया गया, जो ISI के लोग जो इंतज़ाम को संभाल रहे थे, और सामने उनको कैमरे के सामने नहीं आने दिया गया। हालांकि ये बेहतरीन मौका था एक पाकिस्तान का मस्बत इमेज दिखाने का। लेकिन बात ये कि वो कहते हैं कि जनरल आसम मुनीर जो करवा रहे थे ना कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जब वो शुरू होने वाली थी तो सऊदी अरब ने एक अहम रिक्वेस्ट की। द किंगडम्स फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जलान टर्न्ड अप एट इस्लामाबाद गिल्डेड प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑन द इवनिंग ऑफ अप्रैल 10 and asked Munir to show support for Riyadh, and they discussed a loan according to two people briefed on the conversation. तो जो सऊदी अरब के फिनांस मिनिस्टर हैं मोहम्मद अल जलान, वो इस्लामाबाद पहुंचे और उनकी आसम मुनीर के साथ मीटिंग हुई, और मीटिंग के अंदर एक लोन की बात कोई तय पाई। सऊदी अरेबिया was being assailed by Iranian missiles and drones. सऊदी अरब पे मुसलसल ईरानी मिसाइल और ड्रोन के हमले हो रहे थे। रियाद which agreed to a defense pact with the Islamabad last year wanted Munir, Pakistan's de facto leader, to send men and munitions. सऊदी अरब ये चाहता था कि जो ये सूरत हाल चल रही है इसके अंदर जो पाकिस्तान के डिफेक्टो हुक्मरान हैं आसम मुनीर, वो बंदे और असला, जहाज, सब कुछ जो है वो सऊदी अरब भेजें। Islamabad worried such a move risked undermining the impending talks and stirring a backlash in Pakistan where millions sympathize with Tehran. ये अब इनका कमेंट है, तबसरा है कि इस्लामाबाद के लिए ये परेशानी की बात थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता, यानी कि सऊदी अरब अपने फ़ौजी लड़ने के लिए या जहाज़ और बाकी जो असला है भेजता बिल्कुल ईरान की, सऊदी अरब की उस सरहद की तरफ जो ईरान की तरफ है, दरमियान में साफ ज़रा समुंदर है, तो अब वहाँ भेजता तो ये जो टॉक्स पाकिस्तान होस्ट कर रहा था इनके ऊपर भी असर पड़ता, और दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ पीपल पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि तेहरान के साथ सिंपथाइज करते हैं।
But the country desperately needed Riyadh's patronage. Days before, the United Arab Emirates had blocked Islamabad by calling in 3.5 billion in loans, a sum equal to fifth of Pakistan's central bank reserves. صرف چند دن پہلے ہی یہ صورتحال ہوئی تھی کہ کسی بھی وجہ سے جو متحدہ عرب امارات ہے اس نے 3.5 ارب کا جو قرضہ تھا، 3.5 ارب ڈالر کا جو قرضہ تھا، وہ پاکستان سے فوری طور پر واپس مانگ لیا تھا. اور یہ جو قرضہ، یہ جو رقم ہے، یہ پاکستان کے ٹوٹل ریزرو جو فورن بینک کے ریزرو ہیں، فورن ریزرو ہیں، اس کا یہ 1/5 تھا، 5واں حصہ تھا. یعنی کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی رقم تھی. تو یہی رقم پھر پاکستان نے سعودی عرب سے لی اور UAE کو دے دی. Munir dispatched a squadron of fighter jets and airmen as well as a Chinese-made HQ-9 air defense system to a Saudi Arab base facing Iran's shores, the people say. The following week, Riyadh lent its ally $3 billion. تو جنرل عاصم منیر جو ہیں، انہوں نے الٹیمیٹلی فائٹر جیٹس اور اپنے ایئر مین اور چائنیز میڈ HQ-9 کو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ سعودی عرب کی اس ایئر بیس کو بھی بھیج دیا جو ایران کو فیس کر رہی تھی. یعنی کہ وہ جو رول تھا پاکستان کا، یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، کہ جو ٹاکس کروانے کا رول تھا، جو پاکستان یا عاصم منیر یہ پوز کر رہے تھے کہ وہ کروا رہے ہیں، حالانکہ صاف ظاہر ہے امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ایک مثبت قدم تھا، صاف ظاہر ہے کہ جنگ رکنی چاہیے کسی بھی طریقے سے، لیکن کون کروا رہا تھا، ٹرانسپیرنسی ضرور ہونی چاہیے. تو اس کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ معاملہ ہوا اور یہ صورتحال ہوئی کہ اسلام آباد کو یہ بھی ڈر تھا کہ ٹاکس کے اوپر اثر پڑے گا اور پاکستان کے اندر سمپتھائزرز ہیں، لیکن انہوں نے پیسے کو زیادہ اہمیت دی کیونکہ ان کو پیسے کی ضرورت تھی اور انہوں نے فوری طور پر یہ بھیج دیا. یہ خیر آرٹیکل ہے، آپ ضرور پڑھیں، فائنینشیل ٹائمز کی ویب سائٹ کے اوپر بڑا ڈیٹیل آرٹیکل. لیکن اس کا جو کرکس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کرکس جو ہے وہ یہ ہے کہ Asim Munir is trying to transform Pakistan into a more influential regional power through military diplomacy and closer alliance with Saudi Arabia, the United States, Turkey and China. کہ جو عاصم منیر ہیں وہ پاکستان کو ٹرانسفارم کرنا چاہ رہے ہیں ایک زیادہ مؤثر، آپ کہہ لیں کہ ایک علاقائی طاقت کے طور پہ، تھرو ملٹری ڈپلومیسی and through closer alliance with the countries like Saudi Arabia, America, ترکی اور چائنا. لیکن but his ambitions، جو ان کے خواہشات ہیں، are threatened by Pakistan's worsening economic crisis، جو بدترین ہوتی ہوئی، مسلسل گرتی ہوئی جو معاشی صورتحال ہے اس کی وجہ سے، رائزنگ ملیٹنسی، جو ظلم اور جبر جہاں جہاں کیا ہے اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے، تو وہ اس کو یہ ملیٹنسی لکھ رہے ہیں، وہ رائزنگ ملیٹنسی جو ہے، اینڈ انکریزنگ ڈومیسٹک ریپریشن. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ظلم اور جبر کا بازار گرم ہے، کس طریقے سے سیاسی مخالفین کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو لیڈنگ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ اور لائرز ہیں، ایمان حاضر مزاری اور ہادی علی چٹھا، وہ ایک بے گناہ جو ہے وہ اپنے جرم میں نہ کردہ جرم کے اندر وہ اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں. اور ایسا ظلم اور جبر کا نظام ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ تقریباً غیر فعال، غیر مؤثر ہو چکی ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے لوور کورٹس ہوں، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو. اور یہی نقطہ جو ہے یہ ہم آگے بھی لے کے آئیں گے کہ جو اکنامک ورسننگ سچویشن ہے اس کے اندر کسی بھی فورن انویسٹر کے انویسٹ کرنے کے لیے سب سے بنیادی ترین چیز کیا ہوتی ہے، جو یقیناً نظام انصاف ہوتا ہے. جہاں جج قسم کے لوگ ان کو لگا دیا جائے، جہاں نا انصافی اور طاقتور کے حق میں فیصلہ کرنا جو ہے وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا ایک طریق بن جائے، تو اس کے بعد کیا کبھی کوئی پاگل سوچ بھی سکتا ہے کہ میں ایسی جگہ پر جا کے انویسٹمنٹ کروں؟ میں ابھی ملیٹنسی، دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر، مہنگائی اور سارے انفراسٹرکچر کے تباہ ہوتی ہوئی صورتحال، غربت اور ان چیزوں کی طرف ابھی نہیں آ رہا. بنیادی ترین بات، جب بھی کوئی کیونکہ کوئی بھی غلط چیز ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بھی، تو اس کو یہ
پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ملک میں انصاف ہے تو وہ عدالت میں جائے گا اور اس کو اگلے دن انصاف مل جائے گا. تو یہ تو ممکن نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ان کو نظر آتا ہے جو بھی انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا جو بزنس گروپ ہے وہ بھی پاک فوج ہے، جو سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے وہ بھی پاک فوج ہے. جو بھی گروپ وہ اٹھاتے ہیں بزنس کی جس ڈائریکشن میں بھی جاتے ہیں، سب سے بڑی انویسٹمنٹ فوج کی ہے. تو ایسی جگہ پہ وہ کبھی بھی کسی اور کو سروائیو کرنے نہیں دیں گے، نہ ہی وہ دیتے ہیں. تو کوئی پاگل کا بچہ ہی ہوگا جو کہ انویسٹمنٹ لے کے آئے گا. کسی بھی سیکٹر کے اندر انٹرنل انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. خود فوج چاہتی ہے ہم سارا کچھ خود کر لیں اور خود پاکستان کو آگے، یہ واقعی چاہتے ہیں. ویسے یہ سب سے اہم بات ہے، آپ غلط بات کریں تو پھر اس بات کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ یقین مانیں کہ فوجی پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. فوج کے جرنیل جو ہیں وہ بزنس میں ترقی کر کے وہ پاکستان کو آگے لے کے، یہ نہیں وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. امریکہ کے ساتھ وفاداری وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہمیشہ سے چلتی ہے. جو امریکہ کہے گا وہی وہ کریں گے، وہ الگ بات ہے. پہلی مطلب جو وفاداری وہ سپر پاور کے ساتھ ہوگی، وہ پاکستان اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہوگی، راولپنڈی کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن وہ پاکستان سے سنسیئر ہیں، پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، کاروبار کر کے، ترقی کر کے، بزنس کو کامیاب کر کے. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ چاہتے ہیں اور وہ کر بھی سکتے ہیں، کوشش بڑی کرتے ہیں اس حوالے سے. صرف ان سے جو کام نہیں ہوتا وہ دفاع کا کام نہیں ہوتا. ان سے نہ تو لڑائی لڑی جاتی ہے، نہ تو ابھی آپ کے سامنے انڈیا نے اٹیک کیا ہماری 12-13 ایئر بیسز پہ، انہوں نے ڈائریکٹ ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا، کچھ بھی نہیں ہو سکا. وہ 3 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں جہاز گرے، انڈیا کے واقعی جہاز گرے، اور اس کو بنیاد بنا کے، وہ انڈین ٹیریٹری میں ہی گرے، اس کو بنیاد بنا کے یہ پروپیگنڈا میڈیا کے اندر مسلسل دیا گیا، منہ توڑ جواب دے دیا. ارے بھائی اس منہ توڑ جواب کے بعد، منہ توڑ جواب تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی انہوں نے 9 جگہوں پہ ٹارگیٹڈ حملے کیے تھے کامیاب، پاکستان کے اندر، مین لینڈ پاکستان میں. آپ نے جو بھی جواب دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلے 2 دن 3 دن پورے سکائز میں انڈیا کے ڈرون رول کر رہے تھے. الٹیمیٹلی آخری دن 10 مئی کے دن کس طریقے سے انہوں نے سٹرائکس کی، کہاں جواب دیا گیا اس کا؟ چند میڈیا کے لوگوں کو بٹھا کے مسلسل جھوٹ بلانے سے صورتحال نہیں بدلتی. تو فوج کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بزنس میں بہرل ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہیں. اوورآل جتنے بھی وہ کاروبار کرتے ہیں، پروڈکٹ بہترین بناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی پروڈکٹ کی پرائز بھی بہتر ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے. یہ کام وہ واقعتاً کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن کیا پھر ایسی صورتحال میں جہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بندے مر رہے ہیں 2 صوبوں کے اندر، کشمیر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ایسی اور کاروبار صرف فوج کے چل رہے ہیں، عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں، کوئی پاگل ہے جو وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ خیر، اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ عاصم منیر پاکستان کا حقیقی طاقتور حکمران قرار دیا گیا ہے اس آرٹیکل کے اندر، جو کہ غیر معمولی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ملک کی خارجہ پالیسی کو از سر نو تشکیل دے رہے ہیں اور پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں ایک اہم سیکیورٹی پارٹنر اور ثالث کے طور پر منوانا چاہتے ہیں، جبکہ اس مقصد کے لیے سعودی عرب کی مالی معاونت پر بھی انحصار کر رہے ہیں. ایک اور نقطہ اسی حوالے سے، اپریل میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات سے ایک روز پہلے، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ سعودی عرب کی ریکویسٹ آئی اور انہوں نے طیارے وہاں پہ الٹیمیٹلی بھیج دیے، حالانکہ اس کا مذاکرات پہ برا اثر پڑ سکتا تھا، لیکن پیسے چاہیے تھے. اب یو اے ای اپنے پیسے واپس لے چکا تھا. پاکستان سعودی عرب ترکی کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں ایک نیا علاقائی اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے جو مستقبل کے عالمی نظام میں اہم کردار ادا کرے اور بھارت، اسرائیل، متحدہ عرب امارات کے بڑھتے ہوئے جو تعاون ہے ان کا آپس میں، اس کا توازن قائم ہو سکے. عاصم منیر نے امریکہ، سعودی عرب، چین اور ترکی کے ساتھ تعلقات مضبوط کر کے پاکستان کی عالمی سفارتی حیثیت بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان اپنی اہمیت منوا سکے. میرا جو اس پہ ہے، یہ میرے خیال میں کوئی ڈپلومیسی کے ذریعے کوئی اپنی پوزیشننگ کرنا پاکستان کا مقصد نہیں ہے. جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں، وہ جو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا یہ مقصد ہے، جو بندہ ہسٹری جانتا ہے پاکستان کا جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے اور جو بھی آرمی چیف آتا ہے، خصوصاً مطلب جنرل مشرف کے بعد سے، وہ خود کو نمبر 1 فلاسفر سمجھتے ہیں، وہ تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی کین ٹرن اراؤنڈ ایوری تھنگ. اور سب سے اہم بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ عام لوگ، عوام اس کو ایک لیڈر سمجھیں،
وہ بڑی ایسے نا تخلیقی چیزیں کرے، ایسی کریٹو چیزوں کی تاثر دے اپنے میڈیا میں، جو لوگ مطلب جیو وغیرہ والے، اے آر وائی والے، بول والے، ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہ تاثر دے، لوگوں کو یہ تاثر دے کہ یہ فلاں جو کام کیا تھا یہ بڑا ویژنری تھا اور آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ، ایک ایسا لیڈر جو کیپیبل ہے، جو ویژنری ہے، جو کمال کر سکتا ہے، جو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے۔ مرغی انڈے دے گی، مزید انڈے دے گی، پھر اور انڈے ہوں گے، اور پھر پاکستان ترقی کر جائے گا۔ یا وہ بچڑے والی مثال ہے کہ ایک بچڑا، پھر 2 بچڑے، پھر 100 بچڑے، تو پاکستان ترقی کر جائے گا۔ جو چاہے مشرف ہوں، چاہے ضیاء الحق ہوں، چاہے ان سے پہلے جیہ ہوں، ایوب ہوں، سب یہی سوچتے رہے کہ وہ عقل کل بھی ہیں اور وہ آل ان آل ہیں اور وہی ویژن رکھتے ہیں۔ اور تو اور ان ڈکٹیٹرز کو چھوڑیں جو ان کے علاوہ آئے، خصوصاً جنرل مشرف کے خلاف بعد جو لوگ آئے، وہ خود کو عقل کل سمجھتے تھے، وہ خود کو ویژنری سمجھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فورن پالیسی پہلے بھی ان کے پاس ہے۔ پاکستان کی فورن پالیسی سے کیا مراد ہے؟ ریلیشن ود افغانستان، ریلیشن ود ایران، ریلیشن ود چائنا، ریلیشن ود انڈیا، ریلیشن ود یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ ساری ہماری بنیاد ہے ہماری ڈپلومیسی کی۔ کسی ایک بات کے اوپر بھی کبھی کوئی تجویز بھی پیش کر دے تو وہ بندہ غائب ہو جائے گا، چاہے وہ فورن آفس میں، فورن سروس میں آ کے کتنا بھی اوپر چلا گیا۔ ان سبجیکٹس کے اوپر جو بھی تھاٹ پروسیس شروع کرنے کے لیے جو پہلی تھاٹ بھی آنی ہے وہ آپ پارا سے آنی ہے، ان لائٹ ود دا انسٹرکشن فرام دا جی ایچ کیو راولپنڈی، ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ سو یہ کہنا کہ اب عاصم منیر یہ کر رہے ہیں، یہ عاصم منیر کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ویسے بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کی نشاندہی بھی ہوتی ہے اس آرٹیکل میں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ملک بھاری قرضوں، آئی ایم ایف پر انحصار، بڑھتی ہوئی غربت، تجارتی خسارے اور غیر ملکی مالی امداد پر مسلسل انحصار کا شکار۔ مضمون کے مطابق پاکستان کی سعودی عرب پر مالی وابستگی بہت زیادہ ہے، جس کے باعث پاکستان کو خطے کے تنازعات میں بھی محتاط فیصلے کرنا پڑتے ہیں اور بعض اوقات سعودی عرب کے مطابق اقدامات کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ یعنی کہ پاکستان چاہتا نہیں ہے، پاکستان سے مراد ہے پاکستانی عوام نہیں چاہتی، فوجی تو یہی چاہتے ہیں کہ جہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس کے مطابق جتنی مطلب ہے کہ مالیت دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہم اپنا کارروائی ڈالتے جائیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں اور تحریک طالبان پاکستان کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بڑے غیر ملکی سرمایہ کاری کے منصوبے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس طرح کی کارروائیاں ہیں ٹیررزم کی، خیبر پختونخوا کے اندر بنیادی طور پہ آج کے دن یہ جو بھی لوگ فلاسفر بنتے ہیں، انہی لوگوں کا یہ لگائے ہوئے پودے ہیں جو اب تناور درخت بن چکے ہیں چند ڈالروں کے لیے۔ وہ تمام ڈالر جو چاہے جنرل اختر عبد الرحمان ہوں، چاہے جو بھی جرنیل ہوں، جو انہوں نے سارے کے سارے پوری دنیا کے اندر جائیدادیں بنانے میں صرف کیے، سارا کچھ جو ہے سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کیا، پاکستان کے اندر امپائرز کر کی، ان دہشت گردوں کو وہ پنپنے دینے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے، یہ بھی انہی کی پالیسی تھی، کسی اور کی پالیسی تو نہیں تھی۔ آج وہی جو تناور درخت ہیں وہ سانپ بن چکے ہیں کہ اگر آپ مثال بار بار میں دیتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے اس بات کو کنوے کرنے کا، کہ اگر آپ سانپ پالتے ہیں اپنے گھر میں اس نیت پہ کہ وہ آپ کے ہمسائے میں کوئی دشمن رہتا ہے آپ کا، اس کے بچے کو کاٹے گا، تو سانپ ہے، وہ ایک دن آپ کے بچے کو بھی کاٹے گا۔ یہ اصول ہے، فطرت کا اصول ہے۔ ابھی یہ وکٹم بنتے ہیں، ابھی یہ کہتے ہیں بہادری کی کہانیاں سنائیں۔ کوئی بندہ تھوڑی سی بات کر دے، وہ بیچارے فوجی مولانا فضل الرحمان کی تقریر میں جو الفاظ تھے میں ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جذباتیت یا کسی کی ادب احترام میں بات کرنا بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں، جان کوئی نہیں دیتا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ لوگ کس حالت میں جا کے فوج کو جوائن کرتے ہیں؟ جب لوگوں کے اوپر یہ روٹی تنگ بھی اسی لیے کی جاتی ہے، عوام کو ایک خاص صورتحال سے آگے نکلنے بھی اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ان کا یہ انسانی ایندھن جانا بند ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بھی تفصیل سے ایک دن بات کریں گے، لیکن بات یہ کہ آپ جس طریقے سے اس سارے معاملے کو لے کر چلتے ہیں، چلاتے ہیں اور فوج کو استعمال کرتے ہیں، یہ تمام باتیں پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں، مسلسل کمزور کر رہی ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو طالبان کی پالیسی تھی، اس کے وجہ سے پاکستان کے اندر انتہا پسندی پھیلی،
وہ پاکستان جو کہ ایک پروگریسو پاکستان کے طور پہ آگے بڑھ رہا تھا، جہاں لوگوں کو مذہب سے کوئی پرابلم نہیں تھا، جہاں لوگ اپنے مذہب سے بالکل محبت کرتے تھے، اکثریت لوگوں کی مذہب کی طرف مائل تھی، لیکن ان کو شدت پسندانہ خیالات کی طرف لایا گیا۔ اور تو اور آپ چھوڑیں، مطلب جنہوں نے کروایا وہ کام ان فوجی جرنیلوں کے ذریعے، وہ امریکی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، امریکی کانگریس کے اندر کھڑے ہو کے، امریکی کانگریس کی کمیٹیوں میں کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ وہ امپورٹڈ دا وہابی برانڈ آف اسلام ان پاکستان۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں۔ ہیلری کلنٹن کی یہ تقریر کوئی بھی شخص جا کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے پاکستان کو جہنم بنا دیا، ایک جنت سے جہنم بنا دیا ان فوجی جرنیلوں کی پالیسی نے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب بھی یہ جو پالیسیاں کر رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کو بڑا شوق ہوتا ہے، میں بڑا لیڈر ہوں، میں بڑا ویژنری ہوں۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ آ کے وہ تھوڑا بہت اپنا وہ چہرہ شیرہ بہتر کر کے کوئی جال لائن نکال کے تاکہ وہ لکھا جائے ان کے بارے میں کہ جی بڑے ہینڈسم ہیں اور فلاں، اور ساتھ میں وہ آرٹیکل چھپوانا، جیو والوں کو لگوا دینا اور مسلسل لکھا جانا، بندے نے کمال کرتا ہے جی، یہ کمال ہو گیا جی، کیا بات ہے جی، کیا بات۔ فائدہ کیا ہوتا ہے اس طرح کے جھوٹ پھیلانے کا؟ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ نظر آ رہی ہے، کس طرح پاکستان ڈکلائن کر رہا ہے۔ ہر معاشی اشاریے کو آپ دیکھیں، ہر فیکٹر کو آپ دیکھیں، ہر طرف ڈکلائن ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، عاصم منیر کے آنے کے بعد تو آوے کا آوا بگڑ گیا، غصہ، شدت، اور کیا عدالتوں کے اندر کیا کر دیا، کس طرح عدالتی نظام کو ختم کیا مولانا فضل الرحمان کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ خیر، اسی طریقے سے عاصم منیر نے ملک میں فوج کا سیاسی کردار مزید مضبوط کیا ہے، اپنی مدت ملازمت میں توسیع حاصل کی ہے، عدلیہ کی آزادی محدود کی ہے، میڈیا اور عوامی تنقید پر پابندیاں سخت کی ہیں، اور فیصلہ سازی کو مزید فوجی قیادت کے ہاتھ میں مرکوز کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ فوج کو مکمل طور پہ سیاست کے اندر گھسا دیا گیا ہے، سارا نظام فوج حاصل کر رہی ہے۔ ابھی وہ والی خبر جو ہے وہ آنی چاہیے، میں تو ایک پیریوڈیکل اس کا ہے خبر، وہ خاص خبر کا ظہور ہونے کا، کہ وہ ایک خاص اخبار میں چند مخصوص صحافی ہمیشہ لکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا سیاسی ونگ ختم کر دیا گیا۔ اچھا، ان کو لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی؟ مطلب وہ ہر 2 سال بعد یہ بات لکھتے ہیں، ہر 3 سال کے بعد۔ تو اب وقت ہو گیا ویسے ایک دفعہ پھر رپورٹ ہونا چاہیے وہ والی خبر، ویسے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی چیز بھی تبدیل نہیں کرتے، صرف نام تو چینج ہوتے ہیں جو بھی اس وقت ہوتا ہے، باقی سارا کام شامے تک سیم ہوتے ہیں کہ فوج نے اب سیاست میں مداخلت بند کر دی۔ حد ہے ویسے، مطلب میں اس بے شرمی پہ حیران ہوتا ہوں جو ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اور ان اخباروں کے اندر اور اخبار کے ایڈیٹروں کے اندر ہوتی ہے جو یہ خبر چھاپ دیتے ہیں۔ بہرحال تو مطلب ہے، اور یہ فوج کا اس طریقے سے سیاست میں آنا مطلب ہے کہ آئین کی خلاف ورزی، جس ملک میں آئین کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو، جو باہر سے بندہ آتا ہے وہ پہلی چیز یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ قانون کی عملداری کی صورتحال کیا ہے۔ اس طریقے سے فوج کا، یا ایک آرٹیکل، ایک بین الاقوامی جریدے میں ایک آرٹیکل کے اندر ایک آرمی کے ایک ملازم کو ملک کا ڈیفیکٹو رولر کہنا بتا رہا ہے کہ ملک ناکام ہے اور مسلسل ناکامی کی طرف جا رہا ہے اور واپسی کا رستہ ہی کوئی نہیں، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اس بنیادی بات کو۔ یہ بھی ہائی لائٹ کیا گیا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی شدید تنقید کی گئی، خاص طور پر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی سزا، جبری گمشدگیوں، احتجاج پر پابندی، اظہار رائے کی آزادی محدود کیے جانے کو نمایاں کیا گیا اس آرٹیکل کے اندر۔ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے میں نے ایمان اظہر مزاری اور ہادی علی چٹھا ان کا ذکر کیا، کیسے ان کو جیل میں ڈالا گیا بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی بات کے، جی فلاں سوشل میڈیا پوسٹ ہے، اس کی بنیاد پہ ہم آپ کو 17 سال کی قید دے رہے ہیں۔ آگے جو بھی ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دوسروں کو ہراساں کرنے کے لیے کہ کوئی آواز کھڑی نہ ہو، کوئی بات نہ کرے، کس طریقے سے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بلوچستان میں وہ جو جج ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ ناقد تھے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ ظلم کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں احمد گمن، ان کو پہلے آئی بی وغیرہ پہ دھمکیاں دے رہے تھے، نون لیگ والے دھمکیاں دے رہے تھے، الٹیمیٹلی ان کو آج کڈنیپ کیا ہے۔ اب ان کا ہاتھ زخمی ہے، اس سے خون بہہ رہا ہے، ان کو اس حالت میں، ان کو اور ان کے ساتھ کچھ اور لگا، ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب احمد گمن کرتے کیا تھے؟ وہ پنجاب کے اندر جو مس مینجمنٹ ہے، بالکل ایویڈنس کے ساتھ، بالکل پروف کے ساتھ وہ بتاتے تھے کہ یہاں جو کہ ایک سیاسی ورکر کا کام ہے کہ آپ کی حکومت ہے،
کوئی چیز تو صحیح کر لیں. ہر چیز کے اندر تباہی بربادی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور ابھی کوئی پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے شاید وہاں پہ مینار پاکستان پہ, اس کے منتظمین میں بھی شامل تھے, تو ان کو پکڑ کے اس طریقے سے وہ کیا گیا. تو یہ لیول ہے پاکستان کے اندر. میں نے ان کا حوالہ اس لیے دیا احمد گومن کا کہ کچھ پارٹیاں تو ایسی ہیں جو فوج کے عتاب کا شکار ہیں. تو پنجاب کے اندر جو فرونیت ہے عاصم منیر سے قربت کی بنیاد کے اوپر, وہ اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ اب پیپل پارٹی ایسی جماعت جو ہے وہ حالانکہ حکومت میں بھی شامل ہے ایک جگہ پہ, ان کے لوگوں کو پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں, یعنی کہ برداشت بالکل ختم ہے. اسی طرح اگرچہ پاکستان سفارتی سطح پر زیادہ متحرک نظر آ رہا ہے, لیکن معاشی بنیادیں اب بھی کمزور ہیں. تعلیم اور صحت پر اخراجات کم ہیں, غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آ رہی ہے, جبکہ دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہم پچھلے 3 سالوں سے جب سے عاصم منیر اقتدار پر قابض ہوئے ہیں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل فورن انویسٹمنٹ جاری ہے. انہوں نے آتے ہی وہ بنایا کہ مجھے تو ایسے ہنسی آ جاتی ہے جب میں اس ادارے کا نام لینے لگتا ہوں, وہ اسپیشل انیشیٹو والا پتہ نہیں کیا ہے. اب وہ جو بھی انہوں نے کوشش کی اس کے ذریعے, اور جس دن سے وہ بنا انویسٹمنٹ مسلسل جاری ہے. لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی مین پلیئرز ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز تھے, وہ پاکستانی مارکیٹ کو یا چھوڑ گئے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں. پاکستان میں سفارتی سطح پر زیادہ متحرک نظر آ رہا ہے, لیکن معاشی بنیادیں اب بھی کمزور ہیں. تعلیم اور صحت پر اخراجات کم ہیں, غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آ رہی ہے, جبکہ دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تعلیم کا اوپر خرچ کم ہو رہا ہے, صحت کے اوپر جو ترقی کی بنیادیں ہو سکتی ہیں. ٹیررزم آپ کے سامنے جو ہے وہ فلورش کر رہی ہے, اور دفاعی بجٹ میں اسی لیے پھر اضافہ بھی ہو رہا ہے. ہم اسی طریقے سے یہ بات بھی چل رہی ہے کہ اس مضمون میں شامل ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنے اندرونی سیاسی, معاشی اور سیکورٹی مسائل حل نہ کر سکا تو عاصم منیر کی سفارتی کامیابیاں بھی دیر پا ثابت نہیں ہوں گی, کیونکہ کسی بھی ملک کی عالمی طاقت کا انحصار بالآخر اس کے اندرونی استحکام پہ ہوتا ہے. میرا صرف اس پہ ایک کنکلوڈنگ کومنٹ یہ ہے کہ بہت اچھا آرٹیکل ضرور ہے, لیکن جس طرح یہ آخر میں کہا گیا ہے نا, یہ خاص طرح کی لائن ہے, اور یہ واقعی آپ کو آرٹیکل پڑھیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی اگر تو اکنامکلی بہتر نہ ہوا تو یہ کامیاب نہیں ہوگی. ارے بھائی, اکانومیکلی بہتر کر کے دیکھ لیں. بنیادی بات رول آف لا ہے اور رول آف کانسٹیٹیوشن ہے. یہ یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں پھر بھی انجام جو ہے, انجام گلستان جو ہے وہ تباہی اور بربادی پہ منتج ہوگا. ہاں آپ آئین تبدیل کر دیں, آپ لکھ دیں آرمی چیف جو ہے وہ ملک کا سربراہ, اس کے مطابق چلیں آگے, سنگاپور ماڈل بنائیں, جو بھی بنائیں. مطلب میں سپورٹ نہیں کرتا اس کو, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ بنیاد ہی جب غلط ہو تو آپ سونے کے پہاڑ بنا دیں, دودھ کی نہریں بہا دیں, اب ایک دن یک دم ملیا میٹ ہو جائیں گے. اس طریقے سے نظام کبھی نہیں چلتے ہوتے جو جھوٹ کے اوپر بنیاد ہوں, جو منافقت کے اوپر بنیاد ہوں. آپ کا آئین کچھ کہتا ہے, آپ کا آئین سویلین سپریمیسی کی بات کرتا ہے, آپ کا آئین جو ہے وہ ایک سویلین چیف ایگزیکٹو کی بات کرتا ہے. آپ سارا نظام فوج کے اوپر لے کے چل رہے ہیں, فوج چلا رہی, غلط طریقے پہ چلا رہی, کاروباروں پہ قابض, زمینوں پہ قابض ہو رہی ہے, ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہی ہے, اور جو شخص ناقد بنتا ہے اس کو جو ہے وہ سسٹم سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اور پھر بعض لوگوں پہ اس حد تک پابندی لگتی ہے کہ ان کا نام لینے پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے. آپ ان کے خوف کا لیول دیکھیں نا, ان کو روکا جاتا ہے. اب میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بلاک ہے مسلسل پاکستان میں, اور صاف ظاہر ہے کہ ایک صحافی کے لیے اس دور میں جس کو کسی میڈیا اس کے ساتھ بھی کام نہ کرنے دیا جائے, میں پاکستان ریلیٹڈ کام کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے اپنا صحافتی کام جاری رکھنے کا یوٹیوب. تو میں پاکستان کا واحد صحافی ہوں جس کا یوٹیوب چینل پورے پاکستان میں بلاک ہے. آپ کہیں پہ بھی جا کے سرچ کریں گوگل پہ, جو میرا چینل آئے گا وہ آپ نہیں کھول سکیں گے. آپ کوئی ویڈیو سرچ کریں نہیں کھول سکیں گے انٹل انلیس آپ کے پاس لنک نہ ہو اس کا, یا یوٹیوب اپنے لوپ کی وجہ سے وہ ویڈیو کہیں زیادہ دیکھی جائے اور آپ کے لوپ کو دکھا سکے. تو یہ ہے. خیر, میں نے عرض کیا پہلے بھی, میں نے واٹس ایپ چینل بنایا ہے. ایک واحد طریقہ ہے جو فوج کی جو بدماشی اور جو سینسرشپ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ ضرور اس چینل کو جوائن کریں. اس میں کوئی بھی چیزیں جو اپڈیٹس وغیرہ نہیں آئیں گی, صرف جو ویڈیوز ہیں وہ آئیں گی, ویلاگز آئیں گے کرنٹ افیئر کے, یا پھر فیکٹ فوکس کی کوئی نئی تحقیقات جاری ہوں گی تو وہ شیئر کی جائیں گی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.